अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आपको कहते हैं प्रोग्राम है वॉक योर टॉक और डॉक्टर इजाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर, मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हिरा शाहिद। हाउ आर यू मिस? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम लाहौर का बहुत ही जिसको कहते हैं स्ट्राइकिंग, बहुत ही खूबसूरत और एकदम मौसम में जो है वो तब्दीली रूनुमा हुई है। पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि किस तरह से अंगड़ाई ली है मौसम ने, तो बिल्कुल वैसी एक अंगड़ाई जो है अभी भी मौसम में ली है और यहाँ पर बारिश, बरसात, बिजली, बादल और ये सब मामला। आपको कैसा लगता है ऐसा मौसम? सर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सुबह से आज काफी गर्मी थी, धूप भी काफी तेज थी, तो आई थिंक मूड पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ऐसे मौसम का। तो मौसम जो है वो इस तरह का जो है, जैसे हमें इस खिड़की से बाहर नजर आ रहा है, अभी हमें जरा थोड़ा सा मौसम का एक नज़ारा भी दे दें। अगर हम खिड़की खोलें, जो हम बातें कर रहे हैं सचमुच वो उनमें क्या सदाकत उधर से खोलनी पड़ेगी। ये आपने बेहतरीन जो है पहले से इंतज़ाम करके रखा हुआ है और आपको पता है यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है उसमें पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं, यानी कि हल्की हल्की हवा भी चल रही है। बिल्कुल सर। आपने ज़्यादा जोर से फूंक तो नहीं मारी, ये हवा चल रही है, आपकी फूंक की वजह से पत्ते हिल रहे हैं। मेरी फूंक से इतने पत्ते नहीं हो सकते। इतने नहीं हो सकते, कुछ पत्ते जो गिर भी सकते हैं अगर बहुत जोर से फूंक मारी जाए। तो बोगनविला की बेल भी नजर आ रही है। बोगनविला की बेल आपको नजर आ रही है आमिर हयात? हाँ, उस पर भी जरा कैमरा लेके जाइए और ये दिखाइए, सड़क पर भी टप 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 पानी जैसे बरस रहा है और साथ में जो है ये मौसम की यानी कि सूरत हाल हमने बिल्कुल इन रियल टाइम दिखा दी है। हाँ बता, तारों का एक गुच्छा है, एक जाल है जो कि हमें ये बताता है, सिटी ड्वेलर्स को जो हम लोग शहरों में रहते हैं वो ये बताता है कि कुदरत के मनाजिर जो है उनके ऊपर ये तारे और ये इंसान जो है किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। असरअंदाज का तो पता होगा आपको, तीर अंदाज से ये निकला है लफ्ज़। असरअंदाज का पता है, तीर अंदाज का आपको नहीं पता। तो थैंक यू आमिर, जो है वो आपने इधर हम पे भी दिखा दीजिए कि वही कैमरा है जिससे आप घुमा के, इसमें उमैर साहब बैठे हुए हैं, उमैर सरवर साहब आपके जो आज के प्रोड्यूसर हैं, इनका भी रुख रोशन दिखा दीजिए। ये उमैर सरवर साहब, इनके साथ मोहित साहब हैं, उनको भी दिखाइए और उनके आगे जो है वो इस वक्त गुलाल है। तो ये सब जो है मौजूद है। अपनी तरफ भी अगर आप कैमरा कर सकें तो कोई मजायका नहीं है। और ये मिस हिरा बजाते खुद और इधर हम, तो ये जनाब आपको हमने बता दिया। अच्छा मिस हिरा, आज हम जो है एक स्टोरी जो शेयर करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छी, खिड़की बंद कर दीजिएगा क्योंकि अब जो है खिड़की, हम जो शहरों में रहने वाले हैं वो इतने अच्छे मौसम के बावजूद खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठ के घुस बैठिए हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? घुस बैठिए, अंदर घुस के बैठ जाए, हम लोग घुस बैठिए कहते हैं। वैसे ये टर्म जो है ये उन लोगों के लिए भी यूज की जाती है जो कि किसी स्पाइंग के लिए, स्पाइंग यानी स्पाइस नहीं, स्पाइंग जासूसी के लिए जो छुप जाते हैं लोग, उनको भी घुस बैठिए कहते हैं। ऐसा भी होता है। So little. ये क्या वजह है, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? तो आपकी प्रेजेंस में बंदे को कम बोलना चाहिए। मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। नहीं अब आप स्टोरी स्टार्ट करें। अब आप बोले, मेरी प्रेजेंस जो है वो चली गई है और अब आपकी प्रेजेंस रह गई है। Here's the camera and here are you. Now it's up to you whatever you want to say. मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह आपका रंग लाल हो गया, ये सच कुछ ऐसा हो रहा है। सर आप मुझे ऑन स्क्रीन बुली कर रहे हैं। बुली कर रहा हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। अब क्योंकि आपने लफ्ज इतना स्ट्रॉन्ग यूज कर दिया है तो अब मैं बिल्कुल जो है वो मैं खुद जो है वो मतलब बैक ट्रैक करूंगा। आप देख रहे हैं सामने कैसा नजर आ रहा है, ये हमारा जो है बैक ड्रॉप जो है, जो बारिश के बाद जैसा नजर आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच मुझे रियल टाइम बैक ड्रॉप हमने बना लिया। अच्छा, तो क्योंकि अब आप कह रही हैं कि मैं वो कहानी भी सुनाऊं, और कहानी जो है हम अपने प्रोग्राम के आगाज में नाज़रीन हमेशा एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज जिस शख्स की हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो मेरी जेब में है, हमेशा की तरह जेब में मेरे वो शख्स होता है
اور چھو منتر کر کے میں وہ کہانی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک صاحب کا نام جن کا نام سائنس کی دنیا میں تقریباً سبھی لوگ اس سے واقف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج میں کن کی کہانی سنا ہوگا؟ بتا دوں صحیح سے. بتا دیں. آئنسٹائن. البرٹ آئنسٹائن کی میں کہانی سنانے والا ہوں. اور البرٹ آئنسٹائن جو ہے 1979 میں 14 مارچ کو جرمنی میں پیدا ہوئے تھے. اس حساب سے 14 مارچ کے حساب سے ان کا سٹار سائن زوڈیاک سائن کیا بنا؟ پائسس. نہیں. 14 مارچ. I was born on March 12. I am Pisces. پھر آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یعنی آپ کا اور آئنسٹائن کا سٹار سائن ایک ہے. اور اس سے مجھے یہ ثابت ہو گیا کہ پائسز جو ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ دنیا میں کوئی خاص کام کر گزرتے ہیں. ہاں تو مطلب کیونکہ 12 جو ہے, آپ میں سے کسی کو پتا ہے کسی اور کا جاننے والے کا آپ میں سے کوئی پائسز کا سٹار سائن ہو؟ آپ کا اپنا سٹار سائن پائسز ہے؟ آپ کی بہن کا سٹار سائن پائسز ہے. تو جناب اب ہمیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے یہ باقی کمال کے لوگ ہوتے ہیں. 14 مارچ کیونکہ مس ہیرا کا بھی سٹار سائن پائسز ہے, یہ 12 مارچ کو پیدا ہوئی تھی. اور اگر آپ بہت سارے گفٹس ان کو 12 مارچ کو بھیجنا چاہیں, برتھ ڈے وشز کرنا چاہیں تو یہ بھی پاسبل ہے. اور 14 مارچ کو آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا؟ نہیں سر, بچپن میں لگتا تھا, آہستہ آہستہ گریجولی کم ہوتا گیا. یہ ذرا آئنسٹائن سے ہٹ کے معاملہ ہے, آپ کا آہستہ آہستہ دل پڑھائی میں لگنا کم ہوتا گیا. آئنسٹائن کا بچپن میں دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا, مگر جو وہ بڑے ہوئے ان کا دل جو ہے پڑھائی میں لگنے لگ گیا. ان کے والد انجینئر اور سیلز مین تھے. اچھا جب یہ پیدا ہوئے تھے آئنسٹائن تو ان کے متعلق ایک بڑی خاص بات تھی کہ ان کا جو سر تھا وہ ان کے جسم سے کافی بڑا تھا. تو لوگ بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کس قسم کا بچہ پیدا ہو گیا جس کا سر اتنا بڑا ہے. اور انہوں نے بولنے میں 4 سال لگا دیے, بات چیت کرنے میں 4 سال لگا دیے, جس کی وجہ سے وہ بات چیت نہیں کرتے تھے. تو اسکول جانے میں انہوں نے کافی ٹائم لے لیا. 9 سال کی عمر تک بھی وہ کھل کے روانی سے بات چیت نہیں کرتے تھے. جس سے مجھے اٹک اٹک کے بولتا ہوں, اس طرح وہ بھی بچپن میں اٹک اٹک کے روانی سے بات چیت نہیں کرتے تھے. تو اسکول جانے میں انہوں نے کافی دیر لگا دی. ان کے والدین کافی پریشان رہتے تھے کہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, اس کا مستقبل کا کیا ہوگا. تو یہ آئنسٹائن کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ان کی اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنا کودنا زیادہ پسند نہیں تھا, اور وہ اپنی الگ سے تخیلات کی دنیا میں ایک اپنی دنیا بسائے ہوئے اپنی کچھ سوچتے رہتے تھے, اور اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ زیادہ کھیل کود بھی نہیں کرتے تھے. اور ان کو اتوار کا دن بہت زیادہ پسند تھا. ہے بھائی, آپ کو بھی اتوار کا دن پسند ہے, چھٹی کا دن؟ کل آپ کو بہت اچھا لگا جب پاکستان انڈیا سے میچ جیتا. ان کو بھی اتوار کا دن, ان میں بھی تھوڑا سا آئنسٹائن کا ٹچ ہے, کیونکہ ان کو بھی اتوار کا دن پسند تھا اور ان کو بھی اتوار کا دن پسند ہے. اچھا, ان کو آئنسٹائن کو اتوار کا دن اس لیے پسند تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ پارک جایا کرتے تھے, اور پارک جا کے وہاں پہ پھل ہوتے تھے, پھول ہوا کرتے تھے, پودے ہوا کرتے تھے, اور درخت ہوا کرتے تھے, اور سبزہ ہوا کرتا تھا, اور نیچر ہوا کرتی تھی, اور قدرت بہت تھی. اور وہ وہاں پہ جا کے سوچتے رہتے تھے, مشاہدہ کرتے رہتے تھے, اور سوچتے تھے کہ دنیا بنانے والے کاہے کو دنیا بنائی, کیا تیرے من میں سمائی. آئنسٹائن کا بڑا مشہور گانا ہے جو بعد میں چوری کر کے یار اس میں ایسی کی بات کہہ رہی ہے. آئنسٹائن جرمن میں گاتے تھے, مگر ہر انسان کے جذبات جو لینگویج ہو سکتی looking at me like that, but وہ یہ گانا مکیش نے بعد میں گایا تھا انڈیا میں, بٹ دیٹ واز اوریجنلی وہ ایسا سوچتے تھے, بہت سوچتے تھے, اور ان کو اتوار جانا بہت پسند تھا. اور سوچتے تھے کہ دنیا آخر کیسے چل رہی ہے, نباتات کے پیچھے کیا راز ہیں, فزکس کے پیچھے کیا راز. ان کو یہ پتہ نہیں تھا اس وقت, چھوٹے تھے عمر میں, مگر یہ چیزیں وہ سوچا کرتے تھے. اور جب وہ اسکول چلے گئے
تو اسکول میں ان کا من نہیں لگتا تھا. ان کو لگتا تھا کہ اسکول جو ایک جیل ہے, مجھے کسی نے جیل میں بند کر دیا. اور اوپر سے ترا امتیاز یہ تھا کہ جب وہ اپنے اساتذہ سے کچھ سوالات پوچھتے تھے تو ان کو ادھورے جواب ملتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ علم جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا, مکمل نہیں ہے, ان کو پورے جواب نہیں ملتے. بہت سارے سوالات وہ اپنے استادوں سے کرتے تھے اور استاد جو ہے وہ چڑھ جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے. تو اس بات پہ کئی مرتبہ ان کو ناپسند کرتے تھے, بلکہ حد تو یہ ہوگی کہ استادوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی مینٹل بچہ ہے, اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے. پھر وہ بھی پریشان ہوئے. آئنسٹائن تو اپنے استادوں کے پاس گئے جو ان میں سے اچھے ٹیچر بھی ہوا کرتے ہیں, تو اپنے استاد کے پاس گئے, ان سے جا کے کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری ذہانت بڑھ سکے. انہوں نے کہا بیٹا پڑھا کرو, کتابیں پڑھا کرو, کتابوں میں بہت علم ہوتا ہے. تو انہوں نے دوا کے کتابیں پڑھنا شروع کر دی, مگر ان کا رجحان جو تھا طبیعت کی طرف تھا. طبیعت سمجھتی ہیں, فزکس, طبیعت نہیں طبیعت, اور حساب تو سمجھتے ہیں, میتھس کی طرف تھا. تو بہت ہی جلد ہی انہوں نے ایسی جو ہے گتھیاں سلجھا دی. نیوٹن کے جو لاز تھے, موشن, نیوٹن لاز آف موشن جو تھے, مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہی ہوا, تو نیوٹن کے جو لاز آف موشن تھے ان کے اوپر انہوں نے سوچنا کیا شروع کر دیا. حالانکہ نیوٹن جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دن اوپر سے ایک سیب, آپ تھی وہاں موجود جب, تو آپ کو کیسے پتا؟ کتابوں میں پڑھا. اچھا کتابوں میں پڑھا. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ پائسز ہونے کے ناطے ہیرا میں بھی وہ بات ہے کہ جس طرح آئنسٹائن بہت کتابیں پڑھتے تھے, ایسے یہ بھی بہت کتابیں پڑھتی ہیں. جیسے انہوں نے دیکھ لیا کہ نیوٹن کے سر کے اوپر کر کے جو ایک سیب گرا تھا, تو ان کے ذہن میں بہت سارے لاز آف موشن آ گئے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کھائیں پیئیں بڑے دھیان سے کھائیں, کیونکہ وہ لاز آف موشن الگ ہیں, مگر ایک دفعہ پیٹ خراب ہو جائے تو جو موشنز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت گڑبڑ ہوتا ہے. تو وہ ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے. مگر یہ جو نیوٹن کے لاز ایز اے ڈاکٹر آئی ہیو ٹو ٹیل اباؤٹ گیسٹرو انٹرالوجی, اور گیسٹرو کی پرابلم ہو جاتی ہے, لوگ جو ہے وہ اپنی کھانے پینے کا دھیان نہیں کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مگر نیوٹن کے جو لاز آف موشن تھے, جو فرسٹ law of motion is second, third, fourth, and to every action there is a reaction, equal and opposite reaction. آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے, فزکس صحیح ہوئی ہے. اچھا, ایم کیٹ بھی دیا ہوا ہے. ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا, پھر آپ نے ابینڈن کر دیا, تو بڑا لڑ جھگڑ کے کہا کہ نہیں بننا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, جس چیز میں دل ہی نہ ہو وہ کرنے کا کیا فائدہ. اچھا جی, قصہ مختصر یہ مصرا کہ نیوٹن کی لاز آف موشن پہ انہوں نے بہت سوچ بچار کی, اور ان کو لگا کہ یہ بھی ادھورے ہیں, مکمل نہیں ہے. تو جب انہوں نے بہت اس کے متعلق سوچا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, اور اس وقت انہوں نے ایک گانا گایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ربا ربا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ربا ربا, کیونکہ وہ اتنے ذہنی دباؤ میں بھی ہمیشہ ایکسلنس میں بلیو کرتے تھے اور سوچ بچار. تو آپ نے یہ گانا بھی ان کا سنا ہوگا یا نہیں سنا؟ اینی ویز, تو گتھیاں سلجھانے لگے سائنس کی. اور یہ وہی اسرائیل میں, کیونکہ یہ جیو تھے, یہودی تھے, تو اسرائیل نے ان کو آفر کیا کہ تم یہاں کے وہ بن جاؤ پردھان منتری. پردھان منتری مینز وزیر اعظم. تو وزیر اعظم انہوں نے بننے کا کہا ان کو, مگر انہوں نے ان کو کہا نہیں, میرا یہ اس میں پالیٹکس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر یہ امریکہ جانے سے پہلے امریکہ نے ان کے پیچھے بڑے جاسوس لگائے ہوئے تھے, اور اکثر کہتے تھے کہ دو جاسوس کریں محسوس کی دنیا بڑی خراب ہے. تو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, یہ نہیں سنا. اینیویز, تو وہ جاسوس انہوں نے ان کے پیچھے لگا دیے کہ یہ بندہ کچھ ایسا نہ کر دے جس سے امریکہ کو کوئی ہانیکارک سمجھتی ہیں, ڈینجرس یا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ خود میں بڑے ڈان قسم کے آدمی تھے, بڑے ڈینجرس آدمی تھے, بٹ ہی واز سائنٹسٹ ٹو دا کور ایکچولی. اور یہ لوگ لیبس میں اتنے ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے, یہ اپنے ذہن میں پوری ایک میتھمیٹیکل تھیوری اور اس کی کیلکولیشن ٹو دا پرفیکٹ, ٹو دا ہلٹ کر دیا کرتے تھے. اور یہ ماشاءاللہ جب اس کو لیب میں جا کے چیک کرتے تھے تو وہ بالکل جیسے انہوں نے اس کو تھیوری میں بتایا ہوتا تھا ویسی ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں, یعنی کہ اپنے ریلیٹیو سے جو ہے کیسے, بھائی صاحب ادھر ذرا دھیان دیجیے گا, یعنی کہ اپنے ریلیٹیو سے کیسے تعلقات جو ہے استوار رکھے جائیں. اسی کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں نا. میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا کہ اپنے رشتے داروں سے نہیں, یہ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس قسم کی چیز تھی کہ جیسے انرجی ہے, انرجی تو ہوتی ہے نا,
مثلا اگر آپ نے شو کرنا ہو کہ انرجی کیا ہوتی ہے تو آپ کیسے شو کریں گے؟ کہ میں اپنی انرجی کیسے دکھاؤں گی؟ جس طرح پاکستان میں اب کھیلا ہے پریویسلی نہیں، جو ہم اس لاسٹ شو میں انرجی ڈاؤن تھی، تو یہ ایسے انرجی جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک تھیوری پیش کی E=mc²، یعنی کہ انرجی جو ہے وہ برابر ہے میس کے، چیزیں جو ہوتی ہیں نا میس سے جب آپ کو ٹکراتی ہیں، ہمارے یہ چھوڑے آپ کی بہت مگر وہ بڑی مشہور ہے اسپیڈ آف لائٹ اور اس میں لاز آف موشن اور یہ سب کچھ کو ملا جلا کے انہوں نے E=mc² تھیوری آف ریلیٹیوٹی بڑی مشہور وغیرہ ہوگی. حتیٰ کہ ایسی جو انہوں نے تھیوریز پیش کی، اس طرح کی بہت سی تھیوریز آج بھی وہ ان کی، میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ ان کی اس وقت کی بتائی ہوئی تھیوریز جو ہیں اب کچھ آ کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں جو زمانہ آگے جا رہا ہے. تو انہوں نے اس دور میں یہ پیدا ہوئے تھے 1879 میں 1879 میں، تو وہاں سے چلتے ہوئے پھر یہ پچھلی صدی میں 1955 میں ان کا وفات ہو گئی. اور ایسے فضول لوگ تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کا بھیجا دماغ چرا لیا، دماغ ہی چرا لیا ان کا، اس کے اوپر اس کے پیسز کر کے نا کٹا کٹ بنایا اس کا کہ بھی کھائیں گے تو مزے اڑائیں گے. ایسا ہی ہوا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. ان کا بھیجے کے سلائسز کر کے نا انہوں نے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا کہ شاید ان کا دماغ باقی انسانوں سے کچھ اور طرح کا ہو. ویسے اس میں جو تھا باقی انہوں نے دیکھا کہ گرے میٹر جو ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ تھا. آپ نے سائنس پڑھی گرے میٹر وائٹ میٹر. تو یہ جناب میں نے آپ کو چند قصے سنائے ان کی زندگی کے، اور یہ دس از اباؤٹ آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، وہ مشہور سائنسدان جس کو اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو پلگ ہوتا ہے نا بجلی کا، اس میں ساکٹ میں اپنی دونوں انگلیاں لگا دی، جس کی وجہ سے ان میں کرنٹ انرجی سے دوڑ گئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بال ہمیشہ یوں کھڑے رہتے تھے. اگر آپ نے دیکھا بشی مسٹاچ اینڈ ان کے بال یوں کھڑے. تو یہ دس از اباؤٹ البرٹ آئنسٹائن. اس میں چند تھوڑی تھوڑی باتیں میں نے اپنی طرف سے ویلیو ایڈ کی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ اپ سائز کر دینا چاہیے، ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑی سی میں نے ایڈ کی ہے، تھوڑی سی اس میں سچائی ہے. اگر آپ کہیں تو میں ان کی جو ہے پرسنل لائف کے متعلق بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. ریلیشن شپ، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، اور اس وقت انہوں نے جب پہلی شادی کی تو انہوں نے گانا گایا چھوٹی سی عمر میں لگ گیا کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کی جو پہلی شادی تھی وہ ختم ہو گئی. اٹ واز انائلڈ. بلکہ جو ان کی فرسٹ وائف تھی شی واز آلسو اے جینیس. تو یہ آپس میں بجائے پیار محبت کی بات کرنے کے اکثر خط و کتابت میں جو بڑے بڑے سائنس کے پرابلمس تھے ان کو ڈسکس کرنے لگ جاتے تھے. تو نتیجہ پھر آپ کو بتائیے، ان کی کزن تھی، وہ پھر ان سے ان کی سیکنڈ میرج ہوئی. یہ بات کم لوگوں کو پتا ہے مگر یہ ایسا بھی ہوا. تو یہ تھوڑی سی میں نے پرسنل لائف کے متعلق ان کو آپ کو روشنی بتا دی. سو دیٹ واز البرٹ آئنسٹائن، جن لوگوں کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس قسم کے انسان تھے. وہ کہ مافوق الفطرت، یہ لفظ سمجھتے ہیں نیچر کے قریب، ہاں، سپر نیچرل، مافوق الفطرت قسم کے انسان. ہم آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے آج یہاں پہ ہیرا شاہد موجود ہے. 20 years down the line آپ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی تھیوری سائیکالوجی میں سگمنڈ فرائڈ کا بینڈ بجاتے ہیں. پاسبل ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو بات بھی کم کرتی تھی وہ اس نے ایسی کوئی تھیوری پیش کر دی جس میں اس نے بینڈ بجا دیا. تو ادھر ہمارے میں سے کال بھی ناظرین. دیٹ واز اباؤٹ البرٹ آئنسٹائن. دس از اباؤٹ ہیرا شاہد اینڈ ہیئر از اے کالر. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کو بتائیں یہاں کا موسم جو ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی رنگین، اور مجھے اس پہ بھی آئنسٹائن کا ایک گانا یاد آ گیا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا 1 2 3 آجا موسم ہے رنگین. یہ آئنسٹائن کا بہت ہی مشہور گانا ہے جو کہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں، مگر لاہور کا موسم بڑا رنگین ہے. آپ بتائیے، آپ یقیناً فری فوئی بات کر رہی ہیں اور آپ البندی سے بات کر رہی ہیں.
جی بالکل. اور لاہور کا موسم ابھی جیسے آپ نے ہمیں ایک اس کا شارٹ پہ دکھایا تھا, ہاں ونڈو سے باہر آپ نے دکھائے البندی کا موسم, ہاں تو شو کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں موسم یہاں کا. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, میں ناظرین آپ کا تعارف کراتا چلوں. فریف ہوئی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ہماری گیسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ان دا پروگرام ہوتی ہیں, اور میرے بائیں طرف جو ہے ایک ینگ بڈنگ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیرا شاہد موجود ہے. ہیلو کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اور پروگرام میں آپ کا ایڈیشن جو ہے ہمیں اچھا لگا ہے. مگر یہ بولتی بہت کم ہے, یہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا. ویسے جان نہیں, دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح سے لوگوں سے کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں, آپ جیسے میرے جیسے بولنے والے, اور کچھ یہ ہمیں لسنرز بھی تو چاہیے سننے والے. اچھا, مجھے فری مجھے ایک دم وہ فلیش بیک ہو گیا ہے, اور مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں نے ان سے کس طرح سے بات کروانی ہے. مجھے کچھ پوائنٹرز مل گئے ایک دم. ہاں, ابھی یہاں پہ ہمارے جو کیمرہ مین تھے انہوں نے ان کو جب زوم ان کیا تو مجھے پوائنٹرز ایک دم ذہن میں آ گئے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جن سے یہ بولنے لگ جائیں گے. اچھا, آج کے موضوعات جو ہیں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی فریف ہوئی؟ حالانکہ میں آپ کو ایک ترا مصرع دیتا ہوں, شمع محفل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جس کا مشاعرہ ہوتا ہے نا تو شمع رکھتے ہیں جس شاعر کے سامنے, تو وہ پھر بات کرتا ہے. تو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو موسم ہوتا ہے اس کے اثرات انسان کی نفسیات پہ کیسے پڑتے ہیں؟ بالکل, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہمارے موڈ پہ. کیونکہ دیکھیں, جب آپ ایک انکمفرٹیبل موسم میں بیٹھے ہیں, گرمی ہے, سویٹنگ ہے, آپ اگر آپ کا موڈ خراب نہیں بھی ہے کسی وجہ سے, تو تب بھی آپ اتنے فریش نہیں ہوتے, آپ اریٹیبل سے ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو جیسا ہوتا ہے, اور میں نے باقی لوگوں کو بھی دیکھا ہے اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن جب بارش کا موسم ہے, آپ دیکھیں ہر بندہ خوش ہے, چاہے وہ, اب جیسے میں نے آپ یہ آبزرو کیا ہاسپٹل میں کہ ہمارے سویپرز خوش تھے, ہمارے یہ آفس رنرز, ہماری نرسنگ اسٹاف, ہمارے ہاؤس آفیسرز, سب اتنے خوش. وہ تو آپ نے بتایا, مگر واٹ اباؤٹ دی HOD, کیا وہ بھی خوش تھے یا نہیں؟ وہ بھی خوش تھے, اور اسی خوشی میں کل وہ ہمیں اسٹار پارٹی بھی دے رہے ہیں. یہ چیز میرے عزیز یہ کہ ہمارا وہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بارش میں سب اتنے خوش اور انجوائے کر رہے تھے بارش کو. اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ موسم اس طرح ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایون جو پرندے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, پرندے بھی. اور تو اور مینڈک جو ہیں وہ they are having such a great huge fun. اور ارتھ ورمز جو ہے وہ ایسے نکل کے آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ڈائسیکشن کرتے ہیں, جو ڈاکٹر بننے کے خواہاں ہوتے ہیں, وہ تو ان کو دیکھ کے ان کا ہاتھ دل مچل جاتا ہے. میں بھی یہ کام کر چکی ہوں SSC میں, گندہ گلیز کام کیا تھا میں نے بھی. نہیں, گندہ گلیز نہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے, اور بارش کے موسم میں تو خاص طور پہ. اب مجھے کوئی کہے اس کو ٹچ کرنا تھا, میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. نہیں خیر, وہ تو ایک آپ نے وہ کبھی معقولہ سنا ہے جس کو کہتے ہیں کین آف ورمز؟ نہیں سنا میں نے. اچھا, وہ ایک کین ہوتا ہے, جب آپ اس کو پاپ کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں, تو اس کے اندر بہت سارے ورمز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک چھوٹے سے کین میں جیسے 50-60 ورمز ہوں. تو وہ بڑا اچھی ریسیپی ہے, کبھی میں آپ کو ڈسکس کروں. نہیں, جاتے ہی میرا روزانہ پیس خراب رہے ہیں, ابھی میں افطاری تھوڑی دیر میں کرنی ہے میں نے. اچھا چلیں آپ, مگر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. آج بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی ہم فیئر اینڈ فوبیاز کا شکار ہوتے ہیں, تو بیسٹ طریقہ فیئر اینڈ فوبیا سے, بھلا کیا طریقہ ہے میرا اس سے جان چھڑانے کا؟ ان کو کنفرنٹ کریں, گو تھرو اٹ, اوائڈ نہ کریں. اوائڈنس سے بات نہیں بنتی فریف ہوئی. اور اوائڈنس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیئر اور اسٹرینتھن ہوتا ہے. ہاں, اب آپ دیکھیے کاکروچ ہو, آپ
निकली है, रात का वक्त है, आप अपने बिस्तर से आपने पाँव नीचे रखा है, सामने 4 फुट के फासले पे एक छोटा सा नन्हा सा कॉकरोच आपकी तरफ जो है अपनी मासूम आंखों से देख रहा है कि ये क्या चाहते है, उसकी लंबी लंबी मूछें ऐसे करके ना, टेंटिकल्स, और वो आपको देख रहा है, और उसके ब्राउन रंग के पर वो ऐसे फड़फड़ाता है पर, और वो एक नाइट फ्लाइट करता है, नाइट फ्लाइट टू वीनस, और वो आपकी तरफ आ रहा है। तो मतलब आप इसमें डरने की क्या बात है? उसको गले लगा देना चाहिए। गले तो ना भी लगाए, मगर ये कि उसे डरने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपकी जो है रेस्क्यू के लिए आप पीछे मुड़ के देखें, और आपने दीवार पे देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो एक छपकीली है, वो आपके रेस्क्यू के लिए है। तो छपकीली से डरने की कोई जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल, आपकी ये बातें बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी अबू वाली है। और आप ये देखें कि उधर से एक जो छोटा सा दरवाजे के करीब से एक सुराख है, उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा जो चूहा है वो जो है ना झांक रहा है। अब ये चूहे से डरना, छपकीली से डरना, रोचेस से डरना, लाल बेग से डरना, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल, इसीलिए मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। माशाल्लाह, ये मुझे आपसे पूरी यही तवक्को थी, और इसी दौरान में, इसी बहस व तमहीद में हमने जितने भी फियर्स एंड फोबियाज हैं वो भी हमने डिस्कस तकरीबन कर लिए। वैसे तो और भी बहुत चीज था। थोड़ा सा एक अपना केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक पेशेंट था, मेरे पास एक मेडिकल स्टूडेंट आई थी, उसको ये फोबिया था, एक्सट्रीम फोबिया, कैट फोबिया था। जी, इस हद तक फोबिया था कि वो अपने घर में ब्लैंकेट को भी टच नहीं कर सकती थी। वो कहती थी कि मुझे इससे ये क्या है, और साइकोलॉजिकल था ना फोबिया उसका। तो उसको वो जब मेरे पास आई तो फिर मैंने उसकी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, और उसमें वो जो आपको पता है ये जो स्टेप्स होते हैं उसमें हायरार्की बनवाते हैं, और फिर उसको जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और फिर उसको इमेजिनेशन में वो सारा एक्सपोजर करवाते हैं उन्हीं सिचुएशन से जिससे उसको वो एंजाइटी और फोबिया फील हो रहा होता है। मतलब जब वो इमेजिनेशन से गुजरते हैं और जब सच का सामना करना पड़ता है, हक और सच जब सामने आता है, तो फिर बात तो करके नहीं पे आ जाती है, जैसे आवाज हुआ। ये जो बात है ना, जहाँ पे एक इंटेंस फोबिया उनके अंदर प्रोड्यूस होता है कोई भी ऐसी चीज, हाँ, लोग टेलीविजन पे देख के परेशान हो जाते हैं। जी, वहाँ पे ये होता है कि उसको उसी पॉइंट पे आके तो उसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम PMR कहते हैं। ये आपको पता होगा, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकती है, ठीक हो, डेमोंस्ट्रेट भी कर सकती है। ठीक है, हम अभी ऐसा करते हैं कि 2 चीज़ें आज के प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक तो मिस हिरा ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी कि किस तरह से बतदरीज डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, और मैं आपको अपना आज वो दिखाऊंगा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, और मिस हिरा जो है वो इस तरह एकदम फिजा में बुलंद हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी कहीं तरह करना चाह रहा था। तो ये आपकी तरफ से इजाजत है? हेलो तो वो मैंने देखा वहाँ बैठा हुआ एक कॉर्नर में पीछे, हाँ जी, और मेरी तरफ से मोहित को बहुत प्यार, और मोहित पिंडी का जगह प्लान करो अपने पापा के साथ आप। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप ये देखिएगा, अभी थोड़ी देर में मिस हिरा के साथ जो है ना वो अभी मैंने सोड भी मंगवाई है, और आज हम वो भी करेंगे जिसमें क्लोजेट में मिस हिरा को बंद करेंगे, और सोड जो है दरमियान से हम गुजार देंगे, मगर इनको कुछ भी नहीं होगा। मिस हिरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बहुत माशाल्लाह, इतनी बहादुर है ये, इतनी दलेर है, यू विल सी दैट। इनका नाम बहादुर सिपाही रखते हैं। हाँ, ये भी है। थैंक यू वेरी मच फरीद, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिस ये जरा देखिए, कमेंट्स की तरफ जाइएगा। ओवर टू यू, कहानी भी होगी, सब बातें होगी। ब्रेक तो लेने की नहीं, क्योंकि मिस ने जाना है पकौड़े बनाने। आज की तो जा रही है मिस, पिछली बार तो पुप्पी की वो क्या था, पुप्पी की बेटी की ससुराल जाना था, है ना? आपको याद है? हाँ, तो अब बताइए कि इस बार कहाँ जा रहे हैं आप? आज इफ्तार पे कहाँ जा रहे हैं? सर आज चाचू ने इनवाइट किया हुआ है, अभी मुझे वेन्यू नहीं पता, घर जाके पता चलेगा। मैं कल कह रहा था बच्चों को कि पैकेजेस का मॉल जो है वहाँ पे एक डील आई हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप आके सहरी करें, कम पैसे में बाला नशी, मगर कोई माना नहीं। आपने कुछ सहरी बाहर की? सर नहीं, आई डोंट लाइक, नहीं, नॉट इवन दोज, बट
फैमिली इनवाइट कर ले तो यू कैन नॉट से नो। ये कौन से वाले चाचू हैं जिनके साथ आपने तस्वीर खिंचाई थी? नहीं वो कनाडा में होते हैं। अच्छा ये कनाडा, तो आप कनाडा जा रही हैं? नहीं नहीं वो कनाडा होते हैं, ये अच्छा तस्वीर खिंचाने के लिए कनाडा गई थी? नहीं नहीं वो आए हुए थे। अच्छा वो आए थे। तो अब ये जो चाचू हैं जिनके घर आप जा रही हैं, तो आज इफ्तार में मेन्यू क्या है? इसमें घर पे नहीं थी, बाहर है, सो आई डोंट नो द मेन्यू।